बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईसाई रहबानियत की अज़ियतनाक तारीख। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 200 साल तक ईसाई कलीसिया रहबानियत से नाआशना था, मगर इब्तदाई से मसीहत में उसके जरासीम पाए जाते थे और वो तख़य्युलात उसके अंदर मौजूद थे जो उस चीज़ को जन्म देते हैं। तर्क व तजरीद को अखलाकी आइडियल करार देना और दरवेशाना को शादी ब्याह और दुनियावी कारोबार की ज़िंदगी के मुकाबले में आला व अफजल समझना ही रहबानियत की बुनियाद है, और ये दोनों चीज़ें मसीहत में इब्तदा से मौजूद थी। खुसूसियत के साथ तजरुद को तक़द्दुस का हम मैंने समझने की वजह से कलीसिया में मजहबी खिदमत अंजाम देने वालों के लिए ये बात नापसंदीदा ख्याल की जाती थी कि वो शादी करें, बाल बच्चों वाले हों और खानादारी के बखेड़ों में पड़ें। इस चीज़ ने 3री सदी तक पहुँचते पहुँचते एक फितने की शक्ल अख्तियार कर ली और रहबानियत एक वबा की तरह मसीहत में फैलनी शुरू हुई। तारीखी तौर पर उसके 3 बड़े असबाब थे। एक ये कि कदीम मुशरिक सोसाइटी में शहवानत, बदकिरदारी और दुनिया परस्ती जिस शिद्दत के साथ फैली हुई थी, उसका तोड़ करने के लिए ईसाई उलमा ने एतदाल की राह अख्तियार करने के बजाय इंतहा पसंद की राह अख्तियार की। उन्होंने इफ़त पर इतना जोर दिया कि औरत और मर्द का ताल्लुक बजाय खुद नजस करार पाया, ख्वाह व निकाही की सूरत में हो। उन्होंने दुनिया परस्ती के खिलाफ इतनी शिद्दत बरती कि आखिरकार एक दीनदार आदमी के लिए सरे से किसी किस्म की इमलाक रखना ही गुनाह बन गया और अखलाक का मयार ये हो गया कि आदमी बिल्कुल मुफलिस और हर लिहाज से तारिकुल दुनिया हो। इसी तरह मुशरिक सोसाइटी की लज्जत परस्ती के जवाब में वो इस इंतहा पर जा पहुँचे कि तर्कुल लज़ात, नफ्स को मारना और ख्वाहिशात का कला कमा कर देना अखलाक का मकसूद बन गया, और तरह तरह की रियाजतों से जिस्म को अजियतें देना आदमी की रूहानियत का कमाल और उसका सबूत समझा जाने लगा। दूसरी ये कि मसीहत जब कामयाबी के दौर में दाखिल होकर आवाम में फैलनी शुरू हुई तो अपने मजहब की तोसी व अशात के शौक़ में कलीसिया हर उस बुराई को अपने दायरे में दाखिल करता चला गया जो आम लोगों में मकबूल थी। औलिया परस्ती ने कदीम माबूदों की जगह ले ली। हॉरस और आइसिस के मुजस्समों की जगह मसीह और मरियम के बुत पूजे जाने लगे। सेटरटेलियार की जगह क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाने लगा। कदीम ज़माने के तावीज़ गंडे, अमलियात, फालगिरी, गैब गोई, जिन भूत भगाने के अमल सब ईसाई दरवेशों ने शुरू कर दिए। इसी तरह चूँकि अवाम इस शख्स को खुदा रसीदा समझते थे जो गंदा और नंगा हो और किसी भट्ट या खो में रहे, इसलिए ईसाई कलीसिया में विलायत का यही तस्वर मकबूल हो गया और ऐसे लोगों की करामतों के किस्सों से ईसाइयों के हाथ तज़किरुल औलिया किस्म की किताबें लबरेज हो गईं। तीसरी ये कि ईसाइयों के पास दीन की सरहदें मुतय्यन करने के लिए कोई मुफस्सल शरीयत और कोई वाज़ेह सुन्नत मौजूद न थी। शरीयत मौसवी को छोड़ चुके थे और तन्हा इंजील के अंदर कोई मुकम्मल हिदायतनामा न पाया जाता था। इसलिए मसीह उलमा कुछ बाहर के फ़लसफ़ों और तौर तरीक़ों से मुतासिर होकर और कुछ अपने रुझानात की बिना पर तरह तरह की बिदअतें दीन में दाखिल करते चले गए। रहबानियत भी उन्हीं बिदअतों में से एक थी। मसीह मज़हब के उलमा और आइमा ने इसका फ़लसफ़ा और उसका तरीक़ाकार बुद्ध मज़हब के बख्शों से, हिंदू जोगियों और सन्यासों से, कदीम मिस्री फ़ुक़रा से, ईरान के मालनवियों से और अफलातूनियों के पेरू अशराकियों से अख्ज़ किया और उसी को तज़किया नफ्स का तरीक़ा, रूहानी तरक्की का ज़रिया और तक़र्रुब इल्लल्लाह का वसीला करार दे लिया। इस गलती के मुर्तकिब कोई मामूली दर्जे के लोग न थे। 3री सदी से 7वीं सदी ईस्वी यानी नुज़ूल कुरान के ज़माने तक जो लोग मशरक़ और मगरब में मसीहत के अकाबर उलमा, बुज़ुर्ग तरीन पेशवा और इमाम माने जाते थे, सेंट अथानासियोस, सेंट बासिल, सेंट ग्रेगोरी नाज़िबाज़नी, सेंट क्राइसोस्टस, सेंट एम्ब्रोस, सेंट जबरूम वगैरह सब के सब खुद राहिब और रहबानियत के ज़बरदस्त अलमबरदार थे। उन्हीं की कोशिशों से कलीसिया में रहबानियत ने रवाज पाया। तारीख से मालूम होता है कि ईसाइयों में रहबानियत का आगाज़ मिस्र से हुआ। उसका बानी सेंट एंथनी था जो 250 में पैदा हुआ और 350 ईस्वी में दुनिया से रुखसत हुआ। उसे पहला मसीही राहब करार दिया जाता है।
اس نے فیوم کے علاقے میں پسپر کے مقام پر، جو اب دیرالیمون کے نام سے معروف ہے، پہلی خانقاہ قائم کی۔ اس کے بعد دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی، جسے اب دیر ماریتینیوس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں رہبانیت کے بنیادی قواعد اس کی تحریروں اور ہدایات سے ماخوذ ہیں۔ اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلاب کی طرح پھیل گیا، اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم ہو گئیں، جن میں سے بعض میں 3,000 راہب بیک وقت رہتے تھے۔ 325 عیسوی میں مصر ہی کے اندر ایک اور مسیحی ولی پاخوہوس نمودار ہوا، جس نے 10 بڑی خانقاہیں راہبیں اور راہبات کے لیے بنائیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقہ و یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ کلیسائی نظام کو اول اس رہبانیت کے معاملے میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آیا، کیونکہ وہ تارک دنیا اور تجرد اور غریبی و مفلسی کو روحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا تھا، مگر راہبوں کی طرح شادی بیاہ اور اولاد پیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناہ بھی نہ ٹھہرا سکتا تھا۔ بلاخر سینٹ آتھاناسیوس متوفی 373 عیسوی، سینٹ باسل متوفی 379 عیسوی، گریگوری اعظم متوفی 609 عیسوی جیسے لوگوں کے اثر سے رہبانیت کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو گئے۔ اس راہبانہ بدعت کی چند خصوصیات تھیں جنہیں ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، سخت ریاضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیتیں دینا۔ اس معاملے میں ہر راہب دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ عیسائی اولیاء کے تذکروں میں ان لوگوں کے جو کمالات بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں۔ اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں۔ اس کے بعد سینٹ یوسیوس نے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی۔ وہ 150 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا تھا اور 3 سال تک ایک خشک کنویں میں پڑا رہا۔ سینٹ سابیوس صرف وہ مکئی کھاتا تھا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو جاتی تھی۔ سینٹ بسیارون 40 دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا اور 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی۔ سینٹ پاخویوس نے 15 سال اور ایک روایت کے مطابق 50 سال زمین کو پیٹ لگائے بغیر گزار دیے۔ ایک ولی سینٹ جان 3 سال تک عبادت میں کھڑا رہا۔ اس پوری مدت میں وہ نہ کبھی بیٹھا نہ لیٹا، آرام کے لیے جس سے ایک چٹان کا سہارا لے لیتا تھا، اور اس کی غذا صرف وہ تبرک تھا جو ہر اتوار کو اس کے لیے لایا جاتا تھا۔ سینٹ سیمیون اسٹائلائٹ، جو عیسائیوں کے اولیاء کبار میں شمار ہوتا تھا، ہر ایسٹر سے پہلے پورے 40 دن فاقہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ پورے 1 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا۔ بسا اوقات وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک کنویں میں جا رہتا تھا۔ آخرکار اس نے شمالی شام کے قلعہ سیمان کے قریب 60 فٹ بلند ایک ستون بنوایا، جس کا بالا حصہ صرف 3 فٹ کے گھیر میں تھا اور اوپر کٹارا بنا دیا گیا تھا۔ اس ستون پر اس نے پورے 30 سال گزار دیے۔ دھوپ، بارش، سردی، گرمی سب اس پر سے گزرتی رہتی تھی اور وہ کبھی ستون سے نہ اترتا تھا۔ اس کے مرید سیڑھی لگا کر اس کو کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے تھے۔ پھر اس نے ایک رسی لے کر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا، یہاں تک کہ رسی اس کے گوشت میں پیوست ہو گئی۔ گوشت سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ جب کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر پھر پھوڑے ہی میں رکھ دیتا اور کہتا، کھا جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے۔ مسیحی عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جب وہ مرا تو مسیحی عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال تھا۔ اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ کسی ولی کی تعریف یہ تھی کہ 30 سال تک وہ بالکل خاموش رہا اور کبھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا۔ کسی نے اپنے آپ کو ایک چٹان سے باندھ رکھا تھا، کوئی جنگلوں میں مارا پھرتا اور گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتا، کوئی بھاری بوجھ ہر وقت اٹھائے پھرتا، کوئی توق و سلاسل سے اپنے آزاد جکڑے رکھتا۔ کچھ حضرات جانوروں کے بھٹوں یا خشک کنووں یا پرانی قبروں میں رہتے تھے، اور کچھ دوسرے بزرگ ہر وقت ننگے رہتے اور اپنا سطر اپنے لمبے بالوں سے چھپاتے اور زمین پر رینگ کر چلتے تھے۔
ایسے ہی ولیوں کی کرامات کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ میں نے خود کوہ سینا کے نیچے سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں ایسی ہڈیوں کی ایک پوری لائبریری سجی ہوئی دیکھی ہے، جس میں کہیں اولیاء کی کھوپڑیاں کرینے سے رکھی ہوئی تھیں، کہیں پاؤں کی ہڈیاں اور کہیں ہاتھوں کی ہڈیاں، اور ایک ولی کا تو پورا ڈھانچہ ہی شیشے کی ایک الماری میں رکھا ہوا تھا۔ نمبر 2، ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت گندے رہتے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا۔ جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجات سمجھتے تھے۔ سینٹ اتھاناسیوس بڑی عقیدت کے ساتھ سینٹ اینتھنی کی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ اس نے مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ سینٹ ابراہم جب سے داخل مسیحیت ہوا، پورے 5 سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں۔ ایک مشہور راہبہ کنواری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے پانی نہیں لگنے دیا۔ ایک کاؤنٹ کی 130 راہبات کی تحریر میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے اور غسل کا تو نام سن کر ہی ان کے بدن پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔ نمبر 3، اس رہبانیت نے ازدواجی زندگی کو عملاً بالکل حرام کر دیا اور نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنے میں سخت بے دردی سے کام لیا۔ 4 اور 5ویں صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد سب سے بڑا اخلاقی قدر ہے، اور عفت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جنس تعلق سے قطعی احتراز کرے، خواہ وہ میاں اور بیوی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنے نفس کو بالکل مار دے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے۔ ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مار دینا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے۔ ان کے نزدیک لذت اور گناہ ہم معنی تھے، حتیٰ کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کی مترادف تھی۔ سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ انہی تصورات کی بنا پر عورت اور مرد کے درمیان شادی کا تعلق ان کے ہاں قطعی نجس قرار پا گیا تھا۔ راہب کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو درکنار عورت کی شکل تک نہ دیکھے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو چھوڑ کر نکل جائے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں یہ بھی بات بٹھائی گئی تھی کہ وہ اگر آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیشہ کنواری رہیں، اور شادی شدہ ہوں تو اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں۔ سینٹ جیروم جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایک اور مقام پر سینٹ جیروم کہتا ہے کہ عفت کی کلہاڑی سے ازدواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ پھینکنا سالک کا اولین کام ہے۔ ان تعلیمات کی وجہ سے مذہبی جذبہ طاری ہونے کے بعد ایک مسیحی مرد یا ایک مسیحی عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ اس کی خواہش گوار ازدواجی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی، اور چونکہ مسیحیت میں طلاق و تفریق کا راستہ بند تھا، اس لیے نکاح کے رشتے میں رہتے ہوئے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے۔ سینٹ نائٹس 2 بچوں کا باپ تھا۔ جب اس پر رہبانیت کا دورہ پڑا تو اس کی بیوی روتی رہ گئی اور اس سے الگ ہو گیا۔ سینٹ آمون نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی دلہن کو ازدواجی تعلق کی نجاست پر واعظ سنایا، اور دونوں نے بالاتفاق طے کر لیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے۔ سینٹ ابراہم شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہی حرکت سینٹ ایلیکس نے کی۔ اس طرح کے واقعات سے عیسائی اولیاء کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ کلیسا کا نظام 3 صدیوں تک اپنے حدود میں ان انتہا پسندانہ تصورات کی کسی نہ کسی طرح مزاحمت کرتا رہا۔ اس زمانے میں ایک پادری کے لیے مجرد ہونا لازم نہ تھا۔ اگر اس نے پادری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے شادی کر رکھی ہو تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا، البتہ تقرر کے بعد شادی کرنا اس کے لیے ممنوع تھا۔ نیز کسی ایسے شخص کو پادری مقرر نہیں کیا جاتا تھا جس نے کسی بیوہ یا مطلقہ سے شادی کی ہو، یا جس کی 2 بیویاں ہوں، یا جس کے گھر میں لونڈی ہو۔ رفتہ رفتہ 4 صدی میں یہ خیال پوری طرح زور پکڑ گیا کہ جو شخص کلیسا میں مذہنہ خدمات انجام دے گا
اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑی گھناؤنی بات ہے۔ 362 کی گنگرا کونسل آخری مجلس تھی جس میں اس طرح کے خیالات کو خلاف مذہب قرار دیا گیا، مگر اس کے تھوڑی ہی مدت بعد 386 کی رومن سیناٹ نے تمام پادریوں کو مشورہ دیا کہ وہ ازدواجی تعلقات سے کنارہ کش رہیں، اور دوسرے سال پوپ سائریکس نے حکم دے دیا کہ جو پادری شادی کرے، شادی شدہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی سے تعلق رکھے، اس کو اس منصب سے معزول کر دیا جائے۔ سینٹ جیروم، سینٹ ایمروز اور سینٹ اگسٹائن جیسے اکابر علماء نے بڑے زور و شور سے اس فیصلے کی حمایت کی، اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مغربی کلیسا میں یہ پوری شدت کے ساتھ نافذ ہو گیا۔ اس دور میں متعدد کونسلیں ان شکایات پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوئیں کہ جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے وہ مذہبی خدمات پر مقرر ہونے کے بعد بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے تھے۔ آخرکار ان کی اصلاح کے لیے یہ قواعد بنائے گئے کہ وہ کھلے مقامات پر سوئیں، اپنی بیویوں سے کبھی علیحدگی میں نہ ملیں، اور ان کی ملاقات کے لیے وقت کم از کم 2 آدمی موجود ہوں۔ سینٹ گریگوری ایک پادری کی تحریر میں لکھتا ہے کہ 40 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا، حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا، عورت دور ہٹ جا۔ نمبر 4، سب سے زیادہ دردناک باب اس رہبانیت کا یہ ہے کہ اس نے ماں باپ، بھائی بہنوں کی محبت اور اس باپ کے لیے اولاد تک سے آدمی کا رشتہ کاٹ دیا۔ مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت اور باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی۔ ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے۔ مسیحی اولیاء کے تذکروں میں اس کے ایسے دلدوز واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک راہب ایوا گریس سالہ سال سے صحرا میں ریاضتیں کر رہا تھا۔ ایک روز یکایک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خطوط پہنچے جو برسوں سے اس کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان خطوط کو پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھیں۔ اس نے ان کو کھولے بغیر فوراً آگ میں جھونک دیا۔ سینٹ تھیوڈوروس کی ماں اور بہن بہت سے پادریوں کے سفارشی خطوط لے کر اس خانقاہ میں پہنچیں جس میں وہ مقیم تھا، اور خواہش کی کہ اسے صرف ایک نظر بیٹے اور بھائی کو دیکھ لیں، مگر اس نے ان کے سامنے آنے سے انکار کر دیا۔ سینٹ مارکس کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ میں گئی اور خانقاہ کے شیخ کی خوشامدیں کر کے اس کو راضی کیا کہ وہ بیٹے کو ماں کے سامنے آنے کا حکم دے، مگر بیٹا کسی طرح ماں سے نہ ملنا چاہتا تھا۔ آخرکار اس نے شیخ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ بھیس بدل کر ماں کے سامنے گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس طرح نہ ماں نے بیٹے کو پہچانا نہ بیٹے نے ماں کی شکل دیکھی۔ ایک اور ولی سینٹ پوئمن اور اس کے 6 بھائی مصر کی ایک صحرائی خانقاہ میں رہتے تھے۔ برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پتہ چلا اور وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں پہنچی۔ بیٹے ماں کو دور سے دیکھتے ہی بھاگ کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی اور اس نے چیخ چیخ کر کہا، میں اس بڑھاپے میں اتنی دور چل کر صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں۔ تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر میں تمہاری شکلیں دیکھ لوں؟ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ مگر ان ولیوں نے دروازہ نہ کھولا اور ماں سے کہہ دیا کہ ہم تجھ سے خدا کے ہاں ملیں گے۔ اس سے بھی زیادہ دردناک قصہ سینٹ سائمن اسٹائلائٹس کا ہے جو ماں باپ کو چھوڑ کر 27 سال تک غائب رہا۔ باپ اس کے غم میں مر گیا۔ ماں زندہ بھی بیٹے کی ولادت کے چرچے جب دور و نزدیک پھیل گئے تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ بیچاری اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ پر پہنچے، مگر وہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے لاکھ منت سماجت کی کہ بیٹا یا تو اسے اندر بلا لے یا باہر نکل کر اسے اپنی صورت دکھا دے، مگر اس ولی اللہ نے صاف انکار کر دیا۔ 3 رات اور 3 دن وہ خانقاہ کے دروازے پر پڑی رہی اور آخرکار وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی۔ تب ولی صاحب نکل کر آئے، ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ایسی ہی بے دردی ان ولیوں نے بہنوں کے ساتھ
اور اپنی اولاد کے ساتھ برتی۔ ایک شخص کیوٹس کا قصہ لکھا ہے کہ وہ خوشحال آدمی تھا۔ یکایک اس پر مذہبی جذبہ طاری ہوا اور وہ اپنے 8 سالہ اکلوتے بیٹے کو لے کر ایک خانقاہ میں جا پہنچا۔ وہاں اس کی روحانی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ وہ بیٹے کی محبت دل سے نکال دے، اس لیے پہلے تو بیٹے کو اس سے جدا کر دیا گیا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مدت تک طرح طرح کی سختیاں اس معصوم بچے پر کی جاتی رہیں اور وہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر خانقاہ کے شیخ نے اسے حکم دیا کہ اسے لے جا کر اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینک دے۔ جب وہ اس حکم کی تعمیل کے لیے بھی تیار ہو گیا تو عین اس وقت راہبوں نے بچے کی جان بچائی۔ جب وہ اسے دریا میں پھینکنے لگا تھا، اس کے تسلیم کر لیا گیا کہ وہ واقعی مرتبہ ولایت کو پہنچ گیا ہے۔ مسیحی رہبانیت کا نقطہ نظر ان معاملات میں یہ تھا کہ جو شخص خدا کی محبت چاہتا ہو اسے انسانی محبت کی وہ ساری زنجیریں کاٹ دینی چاہیے جو دنیا میں اس کو اپنے والدین، بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ باندھتی ہیں۔ سینٹ جیروم کہتا ہے کہ اگرچہ تیرا بھتیجا تیرے گلے میں باہیں ڈال کر تجھ سے لپٹے، اگرچہ تیری ماں اپنے دودھ کا واسطہ دے کر تجھے روکے، اگر تیرا باپ تجھے روکنے کے لیے تیرے آگے لیٹ جائے، پھر بھی تو سب کو چھوڑ کر اور باپ کے جسم کو روند کر ایک آنسو بہائے بغیر صلیب کے جھنڈے کی طرف دوڑ جا۔ اس معاملے میں بے رحمی ہی تقویٰ ہے۔ سینٹ گریگوری لکھتا ہے کہ ایک نوجوان راہب ماں باپ کی محبت دل سے نہ نکال سکا اور ایک رات چپکے سے بھاگ کر ان سے مل آیا۔ خدا نے اس قصور کی سزا اسے یہ دی کہ خانقاہ واپس پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ اس کی لاش زمین میں دفن کی گئی تو زمین نے اسے قبول نہ کیا۔ ہر بار قبر میں ڈالا جاتا اور زمین اسے نکال کر پھینک دیتی۔ آخر کار اینٹ بینڈکٹ نے اس کے سینے پر تبرک رکھا، تب قبر نے اسے قبول کیا۔ ایک راہبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد 3 دن عذاب میں اس لیے مبتلا رہی کہ وہ اپنی ماں کی محبت دل سے نہ نکال سکی تھی۔ ایک ولی کی تحریر میں لکھا ہے کہ اس نے کبھی اپنے رشتہ داروں کے سوا کسی کے ساتھ بے دردی نہیں برتی۔ نمبر 5، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی، سنگ دلی اور قساوت برتنے کی جو مشق یہ لوگ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی انسانی جذبات مر جاتے تھے، اور اس کا نتیجہ تھا کہ جن لوگوں سے انہیں مذہبی اختلاف ہوتا تھا ان کے مقابلے میں یہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے۔ 4 صدی تک پہنچتے پہنچتے مسیحیت میں 80-90 فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ سینٹ آگسٹائن نے اپنے زمانے میں 88 فرقے گنائے ہیں۔ یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے۔ اس نفرت کی آگ کو بھڑکانے والے بھی راہب ہی تھے، اور اس آگ میں مخالف گروہوں کو جلا کر خاک کر دینے کی کوشش میں بھی راہب ہی پیش ہوتے تھے۔ اسکندریہ اس فرقہ وارانہ کشمکش کا ایک بڑا کھڑا تھا۔ وہاں پہلے ایرین فرقے کے بشپ نے اتھاناسیوس کی پارٹی پر حملہ کیا۔ اس کی خانقاہوں سے کنواری راہبات پکڑ پکڑ نکالی گئیں، ان کو ننگا کر کے خاردار شاخوں سے پیٹا گیا اور ان کے جسم پر داغ لگا گئے تاکہ وہ اپنے عقیدے سے توبہ کریں۔ پھر جب مصر میں کیتھولک گروہ کو غلبہ حاصل ہوا تو اس نے ایرین فرقے کے خلاف یہی سب کچھ کیا، حتیٰ کہ غالب خیال یہ ہے کہ خود ایریس کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ اسی اسکندریہ میں ایک مرتبہ سینٹ سائر کے مرید راہبوں نے ہنگامہ عظیم برپا کیا، یہاں تک کہ مخالف فرقے کی ایک راہبہ کو پکڑ کر اپنے کلیسا میں لے گئے، اسے قتل کیا، اس کی لاش کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی اور پھر اسے آگ میں جھونک دیا۔ روم کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ 366 عیسوی میں پوپ لیبریس کی وفات پر 2 گروہوں نے پاپانی کے لیے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ دونوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، حتیٰ کہ ایک دن میں صرف ایک چرچ سے 137 لاشیں نکالی گئیں۔ نمبر 6، اس ترک و تجرید اور فکر و درویشی کے ساتھ دولت دنیا سمیٹنے میں بھی کمی نہ کی گئی۔ 5ویں صدی کے آغاز ہی میں یہ حالت یہ ہو چکی تھی کہ روم کا بشپ بادشاہوں کی طرح اپنے محل میں رہتا تھا، اور اس کی سواری جب شہر میں نکلتی تھی تو اس کے ٹھاٹ باٹ کیسر کی سواری سے کم نہ ہوتے تھے۔ سینٹ جیروم اپنے زمانے 4 صدی کے آخری دور میں شکایت کرتا ہے کہ بہت سے بشپوں کی دعوتیں اپنی شان میں گورنروں کی دعوتوں کو شرماتی ہیں۔ خانقاہوں اور کنیسیوں کی طرح دولت کا یہ بہاؤ 7ویں صدی
نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے سیلاب کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ بات عوام کے ذہن نشین کرا دی گئی تھی کہ جس کسی سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہو جائے، اس کی بخشش کسی نہ کسی ولی کی درگاہ پر نذرانہ چڑھانے یا کسی خانقاہ یا چرچ کو بھیٹ دینے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہی دنیا راہبوں کے قدموں میں آ رہی جس سے فرار ان کا طرح امتیاز تھا۔ خاص طور پر جس چیز کی تنزل کی موجب ہوئی وہ یہ تھی کہ راہبوں کی غیر معمولی ریاضتیں اور ان کی نفس کشی کے کمالات دیکھ کر جب عوام میں ان کے لیے بے عقیدت پیدا ہو گئی تو بہت سی دنیا پرست لوگ لباس درویشی پہن کر راہبوں کے گروہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ترک دنیا کے بحث میں جلب دنیا کا کاروبار ایسا چمکایا کہ بڑے بڑے طالبین دنیا ان سے مات کھا گئے۔ نمبر 7، عفت کے معاملے میں بھی فطرت سے لڑ کر رہبانیت نے بارہا شکست کھائی، اور جب شکست کھائی تو بری طرح کھائی۔ خانقاہوں میں نفس کشی کی کچھ مشقیں ایسی بھی تھیں جن میں راہب اور راہبات مل کر ایک ہی جگہ رہتے تھے اور بسا اوقات ذرا زیادہ مشق کرنے کے لیے ایک ہی بستر پر رات گزارتے تھے۔ مشہور راہب سینٹ ایواگریس بڑی تعریف کے ساتھ فلسطین کے ان راہبوں کے ضبط نفس کا ذکر کرتا ہے جو اپنے جذبات پر اتنا قابو پا گئے تھے کہ عورتوں کے ساتھ یکجا غسل کرتے تھے اور ان کی دید سے، ان کے لمس سے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ہم آغوش سے بھی ان کے اوپر غلبہ نہ پاتی تھی۔ غسل اگرچہ رہبانیت میں سخت ناپسندیدہ مگر نفس کشی کی مشق کے لیے اس طرح کے غسل بھی کیے جاتے تھے۔ آخرکار اسی فلسطین کے متعلق ٹیسا کا سینٹ گریگوری متوفی 396 لکھتا ہے کہ وہ بد کرداری کا اڈا بن گیا ہے۔ انسانی فطرت کبھی ان لوگوں سے انتقام لیے بغیر نہیں رہتی جو اس سے جنگ کریں۔ رہبانیت اس سے لڑ کر بلاخر بد اخلاقی کے جس گڑھے میں جا گری، اس کی داستان 8ویں صدی سے 11ویں صدی عیسوی تک کی مذہبی تاریخ کا بدنما ترین داغ ہے۔ 10ویں صدی کا ایک اطالوی بشپ لکھتا ہے کہ اگر چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے خلاف بد چلنے کی سزائیں نافذ کرنے کا قانون عملاً جاری کر دیا جائے تو لڑکوں کے سوا کوئی سزا سے نہ بچ سکے، اور اگر حرامی بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے الگ کر دینے کا قاعدہ نافذ کیا جائے تو شاید چرچ کے خادم میں کوئی لڑکا باقی نہ رہے۔ قرون متوسط کے منصفین کی کتابیں ان شکایت سے بھری ہوئی ہیں کہ راہبات کی خانقاہیں بد اخلاقی کے چکلے بن گئے ہیں۔ ان کی چار دیواری میں نوزائیدہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ پادریوں اور چرچ کے مذہبی کارکنوں میں محرمات تک سے ناجائز تعلقات اور خانقاہوں میں خلاف وضع فطری جرائم تک پھیل گئے ہیں، اور کلیساؤں میں اعتراف گناہ کی رسم بد کرداری کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے۔